दाखिला बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मामलात एक बार फिर गंभीर होते चले गए और 8 माह के अरसे के बाद हुकूमत के अंदर बिल-आखिर वफाकी काबीना में अखाड़ पछाड़ का फैसला किया गया और अहम वजारतों पर से अहम रहनुमाओं को उठाकर कहीं और रख दिया गया। और इसमें एक बड़ा नाम जनाब वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब का भी है, जिन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है और उसके बाद वो अब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रह सकेंगे। कुछ मामलात अजीब मामलात की तरफ आ रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी वज़ारत भी तब्दील की जा रही है। इसी तरह मुतादिद वज़रा ऐसे हैं जिनकी वज़ारतें तब्दील की जा रही हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब के मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जा सकता है, क्योंकि 8 माह के अंदर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब की जानिब से अवाम को बड़े दिलासे दिए गए कि आप लोग घबराएं नहीं, कोई ऐसे मामलात नहीं हैं। और हाल ही में IMF की शराइत के ऊपर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि IMF से जो किस्त हम लेने जा रहे हैं उसके मामलात ये होंगे कि उसका असर जो है वो अवाम पर नहीं पड़ेगा। इसी पर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं और साबिक गवर्नर सिंध हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि असद उमर साहब ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया है बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। क्या मामलात हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई है? मामलात फिर वही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब के इख्तिलाफात के बाद क्या वफाकी काबीना में भी फूट डालने वाले कुछ ऐसे अरकान मौजूद हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आवाम की आंख का तारा बनने में नाकाम हो गई? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अदील फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं MKM पाकिस्तान की अहम रहनुमा हैं जनाब तहसीन आबदी साहिबा, बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बड़ा बेहतरीन तज्जिया करते हैं, बड़ा बेहतरीन बोलते हैं, सियासी सोच व फिक्र रखते हैं, जनाब अली अकबर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया गुज्जर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। एडवोकेट अदील फारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, जो आप चाहते थे वो हो गया, आगे की स्ट्रेटजी क्या है? क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत को डराने में कामयाब हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये हुकूमत को डराने वाली बात नहीं है जी। इस वक्त जो संगीन सूरत हाल है, जो माशी संगीन सूरत हाल है इस मुल्क की, जो मुल्क हमारा जो 8 माह पहले हम जो बात कर रहे थे ना, आज वो लोगों को, और इससे आने वाले 1-1.5 साल में और चीज़ें आपके सामने आएंगी। अच्छा, कि ये क्या करके गए हैं। ये जो उस वक्त बढ़ के मार रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी की दौर में ये हो गया, नून लीग के दौर में आपने 24,000 बिलियन के कर्जे ले लिए और हम कर्जा नहीं लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। डे 1 से इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। आपने देखा जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं असद उमर साहब, आप इनकी इलेक्शन से लेकर आज तक तकरीरें उठा के देखें, फिर इमरान खान साहब का उनके ऊपर एतमाद और इस चीज़ का इजहार, तो पूरे 8 महीने के अंदर कोई एक मुझे उनका काम बता दें जिसने आवाम को रिलीफ पहुंचाया और इस मुल्क की मईशत जो है बेहतर हुई हो। बल्कि डे बाई डे आप देखें GDP हमारी हाफ हो गई, कितनी आपने मज़ीद कर्जे ले लिए, 12 अरब डॉलर आपको जो है सऊदी अरब, चाइना, मुत्तहिदा अरब अमारात, इन मुल्कों ने दिए, उसका कुछ पता नहीं है। इस मुल्क में महंगाई इस वक्त देखें आप किस सतह पे पहुंच गई है। आप देखें ना, आवाम को आप रिलीफ देने के लिए आते हैं इक़्तिदार के अंदर। ये जो नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, क्या है ये नया पाकिस्तान है? ये आवाम की चीखें जो उन्होंने निकलवा दी। और मैं ये समझता हूँ ये इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इनको हटाया गया है। जैसे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे ना, जी सिलेक्टेड वज़ीर ख़ज़ाना थे, और ये बेचारे, इनका कोई अपना वो नहीं है, इनको डी नोटिफाई किया गया है। इस वक्त ये बौखलाहट का शिकार है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, क्योंकि ये सियासी सूझबूझ तो है नहीं इनमें। जो इनको लाने वाले लोग थे आज वो भी परेशान है कि हम किन लोगों को ला के अनाड़ियों को इन्होंने बिठा दिया, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखें, लेकिन सर जो ला सकते हैं वो निकाल भी तो सकते हैं। 8 माह के अंदर इतना कुछ कर दिया, 5 साल का अरसा तो वो भी नहीं देंगे इनको। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना जी, हम पहले दिन से डे 1 से क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तमाम अपोजिशन जो पार्टियां थी, हम इनके साथ चलने के लिए तैयार थे। हमने इनको ऑफर की, फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के आसिफ अली जरदारी साहब,
چیئرمین بلاول صاحب نے، سب نے، ہم نے کھلے دل سے ان کو آفر کی. اپوزیشن لیڈر شہباز وہ کہتے ہیں آپ نے آفر کی اور بدلے میں آپ لوگوں نے این آر او مانگ لیا. نہیں، بدلے میں این آر او، ان کے پاس اختیار کا این آر او دینے کا. اچھا، ہم کس چیز کا این آر او مانگیں گے ان سے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ، ہم کس چیز کا این آر او مانگیں گے؟ ہم نے تو کبھی این آر او مانگا ہی نہیں ہے. اگر احتساب ہوا ہے اس ملک میں تو واحد پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. ہم احتساب سے نہیں ڈرتے، مگر احتساب ہونا چاہیے اکراس دی بورڈ. ٹھیک ہے، ایسا احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ نیب کے پیرامیٹرز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے الگ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے الگ ہیں. یہ چیزیں ساری دیکھیں، یہ 8 مہینے سے صرف یہ روتے رہے کہ سابقہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، ہم برے ہیں. آپ ہمیں بتائیں، آپ نے 8 مہینے میں اس قوم کو کیا دیا؟ 8 مہینے میں جو آپ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے، کیا یہ تبدیلی ہے؟ اچھا، عوام کی چیخیں آپ نے نکال دی. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، دودھ کی قیمتیں آپ دیکھیں، دالیں دیکھیں، ایون کہ کوئی ایسی چیز جو ہے مارکیٹ میں جو عام آدمی کی استعمال کی ہے اس میں جو ہے یہ ڈبل، آپ یہ سمجھ لیں ٹرپل اس میں اضافہ ہوا ہے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں تحسین عابدی صاحبہ سے، کیونکہ ان کی جماعت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اتحادی ہے. جی، پڑھے لکھے لوگ، فلسفی لوگ، نفیس لوگ اور پھر بھی سیاسی لوگ، جمہوری لوگ، اس طرح کے القابات آپ کی جماعت کے اوپر اکثر لگتے رہے، لیکن پھر بھی اتنی نان سیریس آپ لوگ کابینہ کا حصہ بن گئے جا کے، کیسے اور کس کے مشورے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جو کوئٹہ میں لاسٹ نائٹ جو کلنگ ہوئی ہے 14 لوگوں کی، اس پہ میں ان کی تعزیت کرنا چاہوں گی، بیکاز یہ جو اسد عمر کا آیا تو اس میں ان کی نیوز کو بہت پیچھے کر دیا گیا، تو اس میں بھی بہت زیادہ فلاز ہیں. ہماری اگر کچھ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں تو ایکشن پلان پہ پروونس لیول پہ اچھے کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. سیکنڈ، آپ نے جب ہماری بات کی، دیکھیں ہم جب بھی آتے ہیں، یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ ہم لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. اگر ہم کسی گورنمنٹ کے ساتھ بھی جاتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں اپنے ساتھ کولیشن میں لیا تو ہمیشہ وہ لوگ ہی ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہم سے آ کے ہی ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا پارٹ بنے. تو ہم لوگوں کا مینڈیٹ لیں اور ہم سب سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں، جی آئسولیشن میں چلے جائیں کہ ہم کسی گورنمنٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے کیونکہ سبھی یہاں پہ کرپٹ لوگ ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ ہمیں ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے، حکومتوں کا حصہ بننا حکومتوں کی مجبوری ہے یا آپ لوگوں کی مجبوری ہے؟ دیکھیں، مجبوری کس کی زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کو بھی نظر آئے، کون کس کے دروازے پہ آتا ہے. تمام پارٹیز ہمیشہ، چاہے وہ ہمیں کچھ بھی بولتے رہے ہوں، کتنے الزام لگاتے رہے ہوں، کتنا ہی ہمیں اکیوز کیا گیا ہو، لیکن ہمیشہ ہمارے ہی در پر آئے ہیں. اور ابھی بھی یہ گورنمنٹ اگر ہماری 6 سیٹ مجبوری ہیں تمام حکومتوں کی. ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں، ہم ایلیٹس نہیں ہیں کہ جی ہم صرف جو ہیں ہمارے خاندان چلے آ رہے ہیں، ہم اس لیے جو ہے وہ پولیٹکس میں ہیں کہ جی ہمارا خاندان پورا پولیٹکس میں ہے. ہم گراس روٹ لیول سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو مسائل فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جس طرح عوام کا درد سمجھ سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور پارٹی. لیکن 8 مہینے میں عوام جس درد اور جس کیفیت سے دوچار ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. وجہ کیا؟ ہم نے دیکھیں، نہیں یہ بات غلط. ہماری بہت ساری پریس ریلیزز آئی ہیں. جب میڈیسن کی پرائسز انکریز ہوئی تھی تب بھی ہم نے بات کی تھی کہ پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے، ان پرائسز کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ وہ کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں. وہ پھر خیر سامنے آ ہی گیا کہ کس طرح اکانومی ڈاؤن ہوئی، کس طرح ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مسلسل بڑھ رہا ہے، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس مسلسل بڑھ رہے ہیں، جی ڈی پی مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہے. تو تمام چیزیں، لیکن آپ صرف اس گورنمنٹ کو، اگر آپ بار بار صرف اس گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ جس طرح ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی، پرائس کو روپے کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتی تھی، وہ ایک آرٹیفیشل کنٹرول تھا. وہ ریزروز لے کے آتے تھے. جب یہ گورنمنٹ آئی تو ان کو مہنگائی کو روکنا کمال ہے، مہنگائی کو عوام پہ تھوپنا کمال نہیں ہے. نہیں، پالیسیز غلط ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں. ان کے پاس اتنے ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے. اسد عمر صاحب اینگلو میں بہت اچھے سے بہت ایکسپیرینس ہوں گے، لیکن ان کو وزیر خزانہ اس کا جو ہے تجربہ نہیں تھا اس منسٹری کا، جس طرح فائنانس منسٹری میں ان کو لے کے آئے. تو آپ کو کسی بہتر انسان کو جس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا، مطلب عوام کیا صرف تجربات کے لیے رہ گئے ہیں لوگوں کے. چینج اگر آپ کو لانا تھا، آپ سے اپنے وزراء کی لائف میں چینج لے کے آئے، آپ ایک نارمل انسان کی لائف میں چینج نہیں لے کے آئے. اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوا کہ آپ نے ایسی پالیسیز نہیں بنائی، آپ نے بہت امیچیورٹی دکھائی. پھر آپ کو 8 مہینے لگ گئے اس ڈیسیشن کے لیے. آپ کے اتنا سارا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ سینئر ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی جناب عامر خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں. 100 دن کا پلان ہوا، سوچ رہے ہیں. آگے کی بات ہوئی، سوچ رہے ہیں. علی رضا عابدی صاحب کی شہادت ہو گئی، سوچ رہے ہیں. کب تک سوچیں گے سر؟ سوچنے میں تو عوام پھر بالکل تہہ تیغ ہو جائے گی.
دیکھیں عوام تو سندھ میں جس طرح پس رہے ہیں وہ 40 سال سے بھی سوچ ہی رہے ہیں, تو ہماری لیڈرشپ ایٹ لیسٹ ہم آ کے بات تو کر رہے ہیں. ہم عوام کے لیے ہم نے ابھی بھی جتنی جو ابھی یونیورسٹی کی جیسے ہماری بات ہوئی تھی یا ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی یا 18 امینڈمنٹ میں چینج کی بات ہوئی, تو وہ ہم اپنے لیے چینج کی بات نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, پاور کو جو ہے پاور کی ڈی ویلیوشن نہیں کی جا رہی, ہم اس وجہ سے جو ہے وہ چینج کی بات کر رہے ہیں. تو ہم جہاں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. اگر ہم دیکھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی پھر ہم ڈیسیجن لیں گے. چلے ٹھیک ہے, اس کے جواب لے لیتے ہیں. علی اکبر گجر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. گجر صاحب, ماضی کے جتنے وزیر خزانہ تھے سب چور تھے, اور جو یہ نئے وزیر خزانہ آئے ان کو کوتوال بنا کے جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا. وجہ کیا ہوئی کہ آج کوتوال صاحب بھی ریزائن دے کے چلے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا. جی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پوری قوم دیکھ رہی ہے, بہت سارے لوگوں کو آج ساری قوم بڑی پریشانی کے عالم میں ہے. ویسے تو آج 9 مہینے تقریباً 25 جولائی سے اگر کریں گے تو 9 مہینے 10 میں شروع ہو جائے گا. صحیح. ہم تو پہلے دن سے ہمارا یہ موقف تھا الیکشن جیتنے کے بعد جب یہ حکومت آئی, اور پہلے بھی جب یہ 40 فیٹر کنٹینر کے اوپر بیٹھ کر جس طرح سے جو ان کی حرکتیں کرتے تھے یہ لوگ, تو ہم تو اس وقت سے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ان میچور غیر سنجیدہ لوگ, اچھا, جن کو کوئی پولیٹکس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا تجربہ دیکھا جاتا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی جنہوں نے ایک سسٹم کے تحت پولیٹیکل سسٹم جدوجہد کی ہوتی ہے لوگوں نے. 22 سال 200 150 لوگوں کے جلسے کرنے سے جلوس کرنے سے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنتی. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. سیاسی قوت تو تھی نا. اچھا, وہ دوسری میں یہ دیکھیں اب آج جو کچھ بھی ہوا ہے, آج اس ملک اور قوم کا جو نقصان 8-9 مہینوں میں جو انہوں نے کر دیا ہے, جو برا حال کیا ہے, آج غریبوں کا 15-20 ہزار روپے تنخواہ لینے والے لوگوں کی جو حالت ہے آج پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی 71 ایئرز میں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. ٹھیک ہے. تو آج جو منسٹروں کو انہوں نے بدلا ہے, جو ان کے سب سے بڑے اسپوکس مین جو بڑے ذمہ دار تھے, جو پوری ٹیم میں سب سے نمایاں نظر آتے تھے, اسد عمر صاحب جو تھے, اور اس کے بعد تو باقی تو کوئی اتنا پڑھا لکھا کوئی نظر بندہ آتا نہیں ہے. ان کی پوری ٹیم ہے, آپ پورا تجزیہ کرنے ہیں کہ بندے کر کے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اگر اس شخص کو جس کو فیس تھا اس پی ٹی آئی کا, جو سامنے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے, اور الیکشن جیتنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتا کہ وزیر انہوں نے خزانہ بننا ہے, اور ان کی یہ پرفارمنس ہے, ان کی یہ حالت ہے کہ آج ان کو ہٹایا گیا ہے. جیسا کہ وہاں پہ ان کے بھائی نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ لیا گیا اور وہ ہٹا دیا گیا ہے. تو باقی لوگوں کی کیا پرفارمنس ہوگی؟ جو بہت سارے لوگ یہاں کراچی سے, فیصل صاحب, واڈا صاحب جیسے, عمران سعید جیسے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گنڈا پور صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے, یہ آپ منسٹروں کو کبھی ان کی کوالیفیکیشن تو دیکھیں, ان کا ایکسپیرینس تو دیکھیں. یہ ملک اور قوم کو چلانا بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے, پر ان لوگوں سے تو گھر نہیں چلتے. بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھوں میں آ گئی, نہ تو وہ مرضی سے بیچارے آئے تھے, ٹھیک ہے, نہ اپنی مرضی سے ابھی لوگ جا رہے ہیں. ابھی اچھا, تو جتنے آس پاس عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں وہ سب مخصوص لوگ, اور مخصوص لوگ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹیم جو سلیکٹ کرتا ہے نا, جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے, اور اپنے لوگوں میں سے ایسے کمپیٹنٹ لوگوں کو لاتا ہے جو وہ کچھ کام کر سکتے ہیں. اقتدار میں آنے سے ہی 4 سال قبل انہوں نے بول دیا تھا اسد عمر صاحب میرے وزیر خزانہ تھا, اس کے باوجود آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں. اور باقی میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو قائد ہوتا ہے, جو پارٹی کا بڑا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں سے کن لوگوں کو کن کو کس کی سلیکٹ وہاں کر کے آگے لے کے آتے ہیں. تو یہ لیڈر کی ان کی اپنی نااہلی ہے, ان کی اس کی ٹیم کی, اور ان کے آپ دیکھ لیں گے کیا آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جی. آج پاکستان کو کہاں پہ پہنچا دیا. 25 جولائی 2018 سے پہلے کہ آپ پورا سسٹم نکال لیں, جب پاکستان میں کوئی ایسا ایشوز پاکستان میں موجود نہیں تھا. اچھا, اس وقت ریزرو جو تھے پاکستان کے 18 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں تھے. وزیر خزانہ نے خود بیان دیا, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول پہ جا رہی تھی. وہاں پہ امن و امان کی صورتحال پورے پاکستان میں, کراچی میں لے کے آپ دیکھیں گے کیا تھی. 12,000 میگا واٹ بجلی جو تھی وہ نیشنل سسٹم میں ڈالی گئی تھی, پچھلی گورنمنٹ نے کیا. 1700 کلومیٹر موٹر وے بنائے گئے ہیں, اور اتنے کام ہوئے ہیں. کراچی میں اتنا بڑا پیکج ہم نے گرین لائن سے دیا ہے. کراچی حیدرآباد موٹر وے بنا ہے, پانی کے 4 کے منصوبوں میں کیا. اور اس میں ان کے 9 مہینوں میں سے ان سے کسی ان کے منسٹر سے, ان کے ذمہ دار سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے ایک سنگل کام ایک وہاں پہ پشاور میں وہ ہمارے بنا رہے تھے, میٹرو بنانی شروع کی تھی. 3-4 دفعہ ٹائم دے چکے, وہ میٹرو ایک نہیں بنا سکے. کہاں کتنے اسکول کالجز کیا کیا انہوں نے کیا, کوئی یونیورسٹی یا ہاسپٹل کوئی بنایا ہے. ان کے کریڈٹ میں کوئی ایک کام جاتا ہو آپ کو پتہ چلے گا.
یہ پاکستان کی نااہل ترین حکومت گزری ہے، اس سے زیادہ اس برے وقت پاکستان کے اوپر کبھی بھی نہیں آیا ہے. دیکھیں ہماری گورنمنٹ 13 میں جب ہے تو 6 ارب ڈالر تھے ریزرو تھے، ہم نے تو شور نہیں کیا وہاں پہ. ان کو تو سب کچھ چلتا ہوا پاکستان، چلتا ہوا سسٹم، ساری چیزیں لا کے پلیٹ میں، جتنی چیزیں تھیں مصنوعی تھیں اور نہیں آپ لوگوں نے روک کے رکھا ہوا تھا، بعد میں آپ نے آنے والی حکومت کے اوپر تھوپ دیا. لوگوں کو سبسڈی مل رہی تھی حج کے اوپر، آپ دیکھ لیں قادیانیوں کو اور سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس حکومت کے. آپ کام دیکھیں، اور مسلمانوں کا جو فریضہ حج ادا کرنے اس میں سے سبسڈی ختم کر رہے ہیں، اور مہنگائی کو کہاں پہ لے کے چلیں گے یہ آپ تصور کریں. گھر والوں سے یا دوسرے لوگ جو صبح کو جو چیزیں خریدتے گھر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جو جن کو نہیں پتہ. باقی یہ دیکھیں کون ان سے کہتا تھا، بڑھ کے مارتے تھے کنٹینر پہ بیٹھ کے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے. گورنر ہاؤس کے باہر بلڈوزر کھڑے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہ جی ہم نے یہ جیسی حکومت ہے کہ ہم نے توڑ پھوڑ کر دینی ادھر سے. یہ مطلب وہ جو سارے دعوے کیے تھے، 1 کروڑ نوکریاں بھی دینی تھی جو خان صاحب نے جو کہتے 50 لاکھ گھر بنا کے جو لوگوں کو دینے، اور باقی کو لوگوں کو یہ لیڈر دیتا ہے، آئیڈیاز دیتا ہے، مرغیوں کے انڈوں کے دیتا ہے، وہاں پہ لے کے چلتا ہے. یہ تو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. اب کوئی کم سے کم شرم کی بات ہے، اس قوم کی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، اس قوم کی، پاکستانی قوم کی انسلٹ ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے لیڈرشپ آج آئی ہوئی ہے، یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں اپنی بہن کی بات کو آگے بڑھاؤں اس وجہ سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو حکومت ان کی نہیں ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے. ان کے 2 منسٹر ہیں ان کے وہاں پہ، لیکن ان کا جو حصہ تھا انہوں نے اپنا لیا. ان کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی کہ اس کو حکومت کی پرفارمنس کیا ہے، اس کی پازیٹیو یا نیگیٹیوٹیز کی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے جو ان کے منسٹر ہیں ان کے لیے تو انہوں نے اچھے ریمارکس دیے کہ ان کے دونوں منسٹر بڑے اچھے ہیں، اور یہ بات بھی اچھی ہے، بڑے نفیس لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ جو 2 کام کرنے والے 2 ہی منسٹر ہیں، باقی تو سارے فارغ تھے. وہ صحیح کہا تھا انہوں نے. آج 9 منسٹروں کو جن کو فارغ کر دیا ہے، گھروں میں جائیں گے پتہ چلے گا آگے کون سے کن کو لے کے آتے. ان کی ٹیم میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں ایک ایکسپیرینس کوالیفائڈ پرسن جو پاکستان کے سسٹم کو چلا سکے. تو ہمیں انتظار کرنا ہے اس قوم کو. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اب پرائم منسٹر پاکستان کی بھی پرفارمنس جو ہے عمران خان صاحب لیڈر صاحب ہیں، اچھا جی، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ سسٹم کو آگے چلا سکے. اور ان قریب یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی گھر جائیں گے اور کوئی اور دوسرا پرائم منسٹر بنے گا. چلیں اس کا جواب لیں گے ایڈوکیٹ عدیل فاروق صاحب سے، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے، جن کے لیے ماضی میں اپوزیشن نے ہمیشہ یہی بیانات دیے کہ ان کو تو ٹی وی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے جناب ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب سے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر، کیا گرتی ہوئی دیوار کو اپوزیشن ایک اور دھکا دینے کے لیے تیار ہے؟ سر ہمیں دھکا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی موت خود مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آن ویری سیریس نوٹ، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ کی تبدیلی سے یا یہ جو 9 وزراء انہوں نے تبدیل کیے ہیں، اس کی تبدیلی سے کام نہیں چلے گا. فی الفور جو ہے یہ اس ملک میں ایک نئے الیکشن کرائے جائے، پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دیں. اور سر ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، الیکشن کہاں سے کرائیں گے؟ الیکشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سر میری عرض سن لیں. نہیں، یہ آپ مطالبہ انتہائی مضائقہ خیز کر رہے ہیں. میری بات سنیں نا، مزید اس کو تباہ ہونے سے، دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ کریں کہ پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں، کوئی سمجھدار بندہ اپنی پارٹی میں سے لائیں. جو لوگ ان کو لے کے آئے نا وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں. معاشی ایمرجنسی اس کا آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی. اور یہ انہوں نے ایسے کرٹیکل ٹائم پہ یہ بند کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایف اے ٹی اے جو ہے ابھی وہ اس کو یہ 16 مئی کو ایک فیصلہ کرنے والے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کو اٹھا کے اس میں گرے یا بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے تھے، ہم جو بات کر رہے تھے کہ ان کے چند جو وزراء ہیں وہ قلعدم تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس بنیاد پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہ چیزیں بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آئیں گی. ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں اور بہت سارے ان کے وزراء ہم پہ تنقید کرتے ہیں. ہم اس لیے کہ یہ جو مکران آپ نے دیکھا کوسٹل ہائی وے والا واقعہ ہوا ہے، کتنے لوگوں کو، پھر اس سے پہلے 2 واقعات جو کوئٹہ میں، یہ اس طرح کی چیزیں تب ختم ہوگی اس ملک میں جب ہم ایک پیج پہ آ کے بیٹھ کے جس کو عوام منتخب کرتی ہے وہ پارلیمنٹ میں جائے، وہ وہاں جا کے بات کرے. اور اے لوگوں، یہاں کرکٹ ٹیم چلانا الگ بات ہے، یہ اینگرو کو انہوں نے چلا لیا اسد عمر صاحب کو، یہ ملک کی بات ہے. آپ کا ملک اس وقت اس دوران پہ کھڑا ہے، آپ بار بار تجربات نہیں کر سکتے. آپ نے سارے ایسے لوگ لا کے بٹھا دیے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سیاست کا جن کو نہیں پتہ، اکانومی کا جن کو نہیں پتہ. آپ نے ساری وزارتیں، میں ایک ان کے وزیر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ وہ
ایران کے جو صدر صاحب ہیں وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے جی ان کی عمران خان وزیر داخلہ صاحب کی بات, وزیر داخلہ صاحب. پھر آپ یہ دیکھیں سلپ آف ٹنگ, آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 5 فروری پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, جی جی انہوں نے کلبھوشن کو ہی واپس بھیج دیا تھا. جی جی بالکل صحیح ہے. اس طرح کے لوگ آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آپ ان کو بٹھائیں گے جو ملک چلا رہے ہوں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے, اور منسٹری وفاقی وزیر کا کیا پورٹ فولیو ہے, اور وہ کس طرح بات کرے جا کے میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے, اس کو کس طرح بات کرنی چاہیے یا کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, کام کیا کریں گے. دیکھیں نا, ہم یہی بات کرتے رہے. اسد عمر صاحب جب آستینے چڑھا کے بات کر رہے تھے اسمبلی کے اندر, تو چیئرمین صاحب نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ آپ اپنی وزارت پہ توجہ دیں, جس کام کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہاں جو اسمبلی میں بڑھ کے مارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بہت مشکل حالات ہیں, نازک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے. آپ کی سٹاک مارکیٹ اس وقت کم ترین سطح پہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کل کیا صورتحال ہوگی, جس طرح کہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے. تو آپ کے ریزرو دیکھیں وہ گر رہے ہیں, آپ کو قرضہ دینے کے لیے آپ کوئی تیار نہیں ہے. یہ جو لوگوں کو لا کے قرض لے رہے تھے, یہ قرض بھی آپ کو آنے والے 2-3 سالوں میں آپ کو پتہ لگے گا جب یہ واپسی ہم نے کرنی ہوگی. جو تیل آپ نے ادھار پہ لے لیا, اور جو تیل اور گیس کی جو باتیں وہ کر رہے تھے کراچی میں خوشخبری. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب پہلے دن سے, آپ کنٹینر کی ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. پیچھے سے آ کے کسی پارٹی کے ممبر نے ان کے کان میں جو بات کی اس کا اناؤنس کر دیتے. اسی طرح پرائم منسٹر نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو ہوم ورک کرنے کے بغیر آ کے اناؤنس کر دی عوام کو. بھائی آپ عوام سے اور کتنا تیل نکالیں گے, کتنی چیخیں عوام کی نکالیں گے. آپ رمضان آنے والا, آپ پھلوں کی قیمتیں دیکھیں, دالوں کی قیمتیں دیکھیں, آٹے چاول کا بھاؤ دیکھیں, تو آپ دیکھیں نا. چلیں اتحادیوں سے پوچھ لیتے ہیں نا. تحسین عابدی صاحبہ, آپ کی تو جماعت جو ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ ہی موجود رہتی ہے, آپ لوگ سکھاتے کیوں نہیں؟ اتنا تو تجربہ آپ لوگوں کا بھی ہو گیا ہوگا کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے. اس طرح کے بیانات دے کے حکومت تھوڑی چلائی جائے گی کہ ایک ہفتے میں اتنی نوکریاں آ جائیں گی, تو جی یہ ہو جائے گا, تو جی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. آپ لوگ سکھائیں کچھ اپنے اتحادیوں کو. وہ ان کا جو سلیکشن ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کروایا ہے. تو سلیکشن کروانے والے بڑے سیزن لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلاتے چلے آ رہے ہیں. ہم حصہ ہیں لیکن ہم ہیڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ان کو جو لانے والے, دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے وہ جو ہے عوام بیسڈ ہوتی ہے. نہیں ویسے کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے. آپ کو نفیس لوگ کہتے ہیں, ذمہ دار لوگ کہتے ہیں. نفیس ہیں تو کہتے ہیں نا, سب کو کہنا چاہیے. اچھا انہوں نے کہا, جب جس کو لیکن اس سے پہلے جو بیان دیا اس پہ اگر تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے تو زیادہ صحیح ہے. جب جس کا کام پڑتا ہے, جب جس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان کے یہی الفاظ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ اچھے الفاظ ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ تو ایک روایت رہی ہے, صرف آپ اس کو ٹارگیٹ کرنا. میں تھوڑا عدیل کی بھی اور سر کی بات سے تھوڑا سا ڈفرینس کروں گی کہ ہم جب اسد عمر کے ہٹائے جانے پہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی اچھا مطلب جیسے ہٹا دیا. میں یہ بات کہہ رہی ہوں, نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جن وزارتوں سے وزیروں کو ہٹانا چاہیے تھا وہاں سے نہیں ہٹایا گیا لوگوں کو. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگز بہت غلط. 8 months کہ جب یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, اسد عمر دیکھتے آ رہے ہیں اس منسٹری کو. پھر IMF کے ساتھ ابھی وہ میٹنگ کر کے آئے ہیں. آپ کسی نئے مطلب ایک پلان آپ بنا کے آ گئے ہیں, اس پلان میں آپ کو جانا ہی جانا ہے جو بھی IMF آپ کو. پھر بجٹ آنے والا تھا, آپ کو اگر چینج کرنا تھا تھوڑا سا آپ ٹائم اور لیتے. مجھے لگتا ہے کہ اسد عمر جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس کا زیادہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ ان کہیں اسٹینڈ کیا ہے. آپس نہیں, آپس آپ کو کیا لگتا ہے کہیں اسٹینڈ کیا انہوں نے کسی چیز کے اوپر؟ اسٹینڈ نہیں کیا ہے, لیکن جس طرح کی کنسپریسیز ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی وہ ہمیں بھی اندازہ تھا. جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے تھے, کیونکہ جس طرح گروپنگ ہے PTI کے اندر, انٹرنل گروپنگ ہے, اس سے ان پہ پریشر بہت زیادہ تھا. مطلب کوئی اور انسان بھی اگر PTI کا آتا وہ شاید اس سے ورس پرفارمنس ہوتی, کیونکہ کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن اگین ان کو جس طرح کی انٹرنل پالیٹکس کی نظر کیا گیا, تو ان کا جس طرح سے ریزگنیشن دیا, انہوں نے خود دیا یا ان سے دلوایا گیا, ٹائمنگز بہت میٹر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے, بلکہ ان کے جو حواری بیٹھے ہوئے آس پاس جو وزراء بیٹھے ہوئے وہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ملک چلانے کے لیے. اس کا مطلب گائیڈ کرنے کی ضرورت اس کو ہوتی جو نااہل ہوتا ہے نا. جی جی میں آتا ہوں آپ کی بات. جی دیکھیے میں اگین کہوں گی کہ جب اتنا بڑی پلاننگ ہوئی کہ جی اس دفعہ الیکشن نہیں سلیکشنز ہوں گے, تمام لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا, جس طرح بھی الیکشنز ہوئے, پھر آپ آ گئے, تو جب آپ نے بٹھا دیا تھا تو آپ کو پھر چلانا بھی تھا. آپ نے بچے کو لا کے بٹھا دیا میچیور, اور پھر آپ چھوڑ کے الگ پہ سائڈ پہ بیٹھ گئے, اور اب سارا الزام آپ اس پہ لگا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ قصوروار ان کا بھی ہے نا جو سلیکشن کروا کے لے کے آئے. آپ نے عوام سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی پریشان ہے. عوام کی انسلٹ کی نا آپ نے عوام کے مینڈیٹ کی انسلٹ کی کہ لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب جب اب آ کے ٹی وی پہ سبھی لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں, تو میں اس چیز سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کچھ لوگ اور بھی قصوروار ہیں. مطلب آپ کو
کو لوگوں کے, آپ کو عوام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. ابھی پس بھی عوام ہی رہے ہیں. ان کی وزراء کی لائف میں یا ایلیٹس کی لائف میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہے کتنی انفلیشن ہو جائے, پس وہی عوام رہے, کیونکہ پاکستان کی 98% پاپولیشن جو ہے وہ ڈپرائیو ہے. 2% ایلیٹ ہے جو اب رول کرتا آ رہا ہے جب سے ہمارے خاص طبقے کو فائدہ پہنچایا گیا. ایگزیکٹلی. تو جو 2% ہماری عوام ہے, مطلب کس طرح آپ ان کو بیچارے پیسیں گے, وہ کتنا انتظار کریں گے؟ 8 مہینے میں ان کی جان نکل گئی ہے. بالکل ایسا ہی. وہ مزید اب کتنا انتظار کریں گے, یا آپ کون سی ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے, یا تو کوئی آپ کو جادو وادو آتا ہو, یا کوئی جادو کی چھڑی موجود ہو, یا الدین کا چراغ موجود ہو, آپ جی ڈی پی اوپر لے کے چلے جائیں گے. لیکن جو فیکٹس ہیں, جو ریئلٹیز ہیں, وہ بہت خطرناک نظر آ رہی ہیں. مطلب ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی, ہمیں اس وقت ملک کے بارے میں ایک پیش ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ڈاؤن فال سے کس طرح نکلنا ہے. چلے ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. علی اکبر گجر صاحب, جو پارٹی اندرونی انتشار کا شکار ہو وہ پاکستان کو استحکام دینے کی باتیں کر رہی ہیں, زیب نہیں دیتی ان کو. نہیں, وہ میں آپ کو دیکھیں نا, آپ کیسے دیں گی. وہ خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی یہ حالت آپ نے دیکھی ہوگی جی, کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں, بڑا پریشان ہوتا ہوں, تو میری وائف مجھے بتاتی ہے کہ آپ ہی تو ہیں وزیر اعظم, آپ ہی ہیں. تو پھر وہ سمجھتے کہ میں وزیر اعظم. ایک پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا ہے وزیر اعظم بن گیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں. اور جب ایسے لوگوں کو ڈالر کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے. چیف جو ایگزیکٹو ہے پورے پاکستان کے, وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے نالج کے بغیر, ان کے بغیر کو اگر کوئی فیصلے ہوتے, بے خبر وزیر اعظم, بے خبر آپ ہوں, آپ کو پتہ نہ ہو, لیکن آپ کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیسے چلے گا یہ ملک چلانا؟ ایسے بچوں کا کھیل تو ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کھیل میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیل دیے, انہوں نے پورے ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کر دیا. آگے کیا ہونا چاہیے یہ ذرا بتا دیں. ہونا کیا چاہیے یہ دیکھیں. اب ہمیں اس پاکستان کے لیے, اپنی قوم کے لیے بہتر فیصلے کرنے ہوں گے. ان کو بھاگنا ہوگا, چھوڑ کے جانا ہوگا کہ بھائی جائیں اس قوم کی, اس ملک کی قوم کی جان چھوڑیں. ان کا کام نہیں ہے, ان کا یہاں پہ حکومتیں چلانا ان کا کام نہیں. جائیں کرکٹ شرکٹ میں جا کے وہ اپنے برادر ان لا کو کہتے تھے کہ سٹا ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے جو نقصانات ہوئے تھے وہ پورے کروا دی. یہ کتاب میں لکھا ہے خان صاحب نے. تو ان کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ صادق اور امین, سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے, تو ان کے بس کا کام نہیں ہے بھائی. کنٹینر پہ چڑھیں, لوگوں کو گالیاں دیں, لوگوں کو اس قوم کی اخلاقیات کو خراب کریں, اپنے دینی سسٹم کو, لوگوں کو کیا روایتیں دی انہوں نے یہاں پہ ہمارے پاکستان میں. ہماری قوم کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھ دیا ابھی. آج اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اپنے معاشی طور پہ. دیوالیہ ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم سیاست اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی موقع پہ اپنے اپنے منشور کے اوپر بات کریں گی, اور ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے, لیکن ہم اپنے گھر کا تو ہم سب خیال کریں گے. ہمارا گھر ہوگا, ملک ہوگا, صحیح طریقے سے چلے گا تو ہم خوشحال ہوں گے. ہمارے بچے, ہمارے آنے والی نسلوں کا فیوچر اس پاکستان کے ساتھ ہے. جب ان اناڑیوں کے ہاتھ میں جو حکومت دے دی گئی ہے, ایسے نا تجربہ کار, ایکسپیرینس ان کا کوئی نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے وزارت چلانا, جس طرح کے لوگ آج ہٹائے گئے, اور اس کے پیچھے پوری ایک لاٹ ہے پوری کی پوری. آپ کسی ایک شخص کے اوپر, تمام ان کے جو منسٹر جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر, سب کے اوپر آپ تجزیہ کر لیں, ان کی کوالیفیکیشن نکال لیں, ان کا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ تو ایک یوسی یونین کونسل چلانے کے قابل نہیں ہے جو آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیسے ملک چلے گا, کس طرح سے چلے گا؟ اب 8-9 مہینوں میں جو رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور مزید ہمیں پتہ چلے گا. اور یہ بڑی ایک ہمارے لیے, قوم کے لیے بڑی الارمنگ, بڑی خطرناک بات ہے کہ ایسے لوگ آج ہمارے پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. اور یہ مسلط جنہوں نے بھی کیے ہیں, جنہوں نے کیا گیا, وہ پوری قوم جانتی ہے. آج ہم اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, اپنی ضد کی وجہ سے, ان لیڈرشپ کو جن کو آپ نے ہٹا کر بٹھا دیا, جنہوں نے اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے جو کام کیا تھا, کوئی ایسی کوئی بات تو بتائیں. آپ کو 2013 سے پہلے کا پاکستان آپ دیکھو سی, جب مسلم لیگ نون کی پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب آئے, اس سے پہلے اس پاکستان کی کیا حالت تھی؟ بم دھماکے ہوتے تھے, خود کا حملے ہوتے تھے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, بتا مافیا, لینڈ مافیا اس شہر میں, پورے پاکستان میں. یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا, کوئی گینگ وار تھا, کوئی امن کمیٹی تھی, کہاں کا کس لوگوں نے یہاں پہ اس ملک کو, شہر کو تباہ برباد نہیں کیا تھا. بجلی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یہاں پہ, ریلوے کا سسٹم چلتا تھا یہاں, کراچی کینٹ سے گاڑی چلتی ڈگ روڈ میں جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. یہاں پی آئی اے کا حالت کیا تھی, اسٹیل, پاکستان اسٹیل کی کیا حالت تھی, اداروں کو دوبارہ کھڑا کیا گیا. لیکن اس وقت موجودہ حکومت کے بیانات آپ لوگوں کے متعلق یہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ادارے تحفے میں دے دیے, آپ نے پرائیویٹائز نہیں کیے, آپ نے تحفے میں دیے ہیں. سنیں, میں ایک آپ کو عرض کروں, پاکستان ریلوے کو آپ دیکھ لیں گے, اس کو ختم ہوا ادارہ تھا
دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا. ہم نے پاکستان کی کیا صورتحال تھی جب اس وقت, لیکن پھر بھی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. شیخ رشید صاحب تو اپنا گھر نہیں, آج تک ان کا ویسے گھر چلانا تو دور کی بات ہے, ان کا اپنا گھر نہیں ہے, وہ اس لیول کا آدمی ہے, وہ شامدی آدمی ہے اتنی کہ میاں صاحب کے ساتھ اس کی پرانی چیزیں نکالیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا. لیکن سب سے بڑے مخالف اس وقت میاں صاحب کے. نہیں ان کی مخالفت سے کیا پتہ فرق پڑتا ہے, ایسے میاں صاحب کی مخالفت سے شیخ رشید کی مخالفت, شیخ رشید اور میاں نواز شریف کی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے لگے رہتے, کبھی پیپلز پارٹی کے کچھ نہ کچھ زندہ رہنے کے لیے انہوں نے نیگیٹو باتیں کرنا ان کا کام ہے. اور پرفارمنس تو کوئی دیکھے ان کی کیا ہے پرفارمنس. 3 دن وہ ٹریک سے گاڑی اتری تھی, 3 دن پورا سسٹم پورے پاکستان کا ریلوے کا بند رہا ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے. چلیں بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب سے اس کا جواب لیں گے کہ اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ اسد عمر صاحب کی اس میں غلطی نہیں ہے, اس میں اصل وجہ عمران خان صاحب ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ترجمان بلاول بھٹو, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ حکومت کی پوری ٹیم 50 اوور سے پہلے پویلین لوٹ جائے گی. تو آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے سر مریم اورنگزیب صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اصل مسئلہ اسد عمر نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی پوری ٹیم 50 اوور سے پہلے پویلین لوٹ جائے گی. کیسے سر, پھر آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر دیکھیں, جب منظور وسان صاحب نے ایک خواب شیئر کیا تھا میڈیا کے لوگوں سے کہ جون تک یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, اس وقت کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. اچھا جی. تو بہرحال یہ خواب آپ کو سچا ہوتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ یہ نئے لوگ ہیں, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نا, یا تو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی, انہوں نے اس ملک کے سر بائی تو جہد چھوٹی موٹی نہیں ہوتی. سر جدوجہد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کے الیکشن میں, یہ الیکشن ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹ پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ سلیکشن ہوا ہے, سلیکٹ پرائم منسٹر ہے. جیسے کہ میری بہن نے پہلے بات کی, مینڈیٹ جہاں جہاں ان کا لگتا تھا ہاتھ, انہوں نے چوری کر کے ان کو لا کے بٹھا دیا. رات میں رزلٹ روک کے رکھے جہاں انہوں نے فگر برابر کرنے تھے. دیکھیں نا, کراچی میں آپ کو اس سے پہلے کبھی ایسی مثال ملتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مطلب ہے یہ کیا کہ جہاں پی ٹی آئی کا ایک ممبر بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, NA256 کی جہاں بات کر رہے تھے, جی وہاں آپ کا خود بھی آپ وہاں رہتے ہیں, میں بھی وہاں رہتا ہوں. آپ دیکھیں وہاں پی ٹی آئی سب سے بڑا حلقہ ہے وہ کراچی کا. وہاں آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی وجود نظر آتا ہے؟ وہاں سے MNA اور MPA سارے ان کے الیکٹ ہو گئے. یہ ساری سلیکشن تھی, یہ ساری, اور ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جن کا نہ کسی چیز. دیکھیں سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں نا, جنہوں نے گراس روٹ لیول سر, آپ لوگ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, کچھ ثابت کریں, عدالت میں جائیں, کیس مقدمہ درج کرائیں, کچھ کریں تو مقدمہ درج کریں. 8 مہینے میں تو دیکھیں, اگر آپ کو شفاف نہیں لگتے تو آپ جائیں نا اپلیکیشن دائر کریں. ہمیں پتہ ہے نا ہمارے ساتھ عدالتوں نے کیا کرنا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ جو عدالتوں نے اس سے پہلے کیا وہ بھی ایک تاریخ موجود ہے. عدالتوں نے نہیں کیا نا, وہ پروسیکیوشن کا مسئلہ نہیں سر, عدالتوں کو نہیں کر سکتے, پولیٹیسائز نہیں کر سکتے عدالت کو. ٹھیک ہے, لیکن عدالتوں کی کوئی بات نہیں کر سکتے. گیلانی کو گھر کس نے بھیجا؟ ان عدالتوں نے بھیجا. سر کچھ ہوا ہوگا تبھی تو بھیجا نا. دیکھیں عدالتوں کو پولیٹیسائز نہیں کر سکتے آپ. پولیٹیسائز نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عدالتی تاریخ موجود ہے ہمارے خلاف, جو احتساب ہوتا رہا, جو سو کال جس طرح بھی میں اس میں احتساب وہاں سے تو آپ لوگوں نے ہی کی نا سر. ہم اس کے باوجود بھی ہم نے ڈے 1 سے یہ کہا کہ ہم ان کو چلنے دینا چاہ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کر جو قومی ایشوز ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے, چاہے وہ معاشی ہوں, دہشت گردی کا مسئلہ ہو, کسی بھی طرح کا, ہم کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں گے جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ گرے. یا ورنہ باقی آپ دیکھیں ان کو گرانے کی ضرورت ہے, اس گورنمنٹ کو گرانے کی یا اس کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی کوئی ضرورت ہے یہ تو. لیکن اگر آپ لوگوں کی نظر میں وہ پاکستان کو مزید عدم استحکام کی جانب لے کے جا رہے ہیں تو ضروری ہے, آپ لوگوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس چیز کی. لے کے جا رہے ہیں نا, تو اس کے لیے ہم میدان عمل میں نکل, کیونکہ عوام نے صرف ان کو ووٹ نہیں دیا, آپ کو بھی دیا ہے سر. کچھ دن پہلے آپ نے آصف علی زرداری صاحب اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کلیئر یہ میسج دیا تھا کہ اب ہم ان کو مزید ٹائم نہیں دیں گے. یہ چیزیں ہم پہلے سے بھانپ چکے تھے کہ یہ مزید اس ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. تو کارکنان کو تیار رہنے کی کیوں ہدایت کی گئی کہ کارکنان تیار رہے ہیں, حکومت گرانے والے ہیں سب؟ کارکنان تیار, بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے حکومت گرائیں گے. بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں, پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے, پیپلز پارٹی کا ورکر جتنا چارج ہے, جتنا وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے, جو اس وقت کسی بھی پارٹی کا آپ کو ایسا ورکر نہیں نظر آئے گا. دیکھیں ہم عوام کے لیے اس سے پہلے بھی نکلتے رہے, پارٹی کے ساتھ
معذرت کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے, وہ کمیٹڈ ہیں بھٹو خاندان کے ساتھ. نہیں, بھٹو خاندان کون ہے پھر؟ وہ بھٹو خاندان اس خاندان کے ساتھ جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس عوام کی خاطر اپنی جان تختہ دار پہ چل گئے. آپ لوگ ووٹ اس سے حاصل کرتے ہیں. دیکھیں نہیں, ووٹ اس سے حاصل نہیں کرتے. اچھا, آپ سندھ میں دیکھیں نا, یہ ووٹ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے, آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے, جس کی روٹس آج بھی چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان و آزاد کشمیر کے اندر ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے, اس کے ورکرز موجود ہیں, اس کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی سلیکشن کے طور پہ آ کے. اس ملک میں اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کسی نے کی ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے. پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی 2008 میں اقتدار میں آئی تھی. پیپلز ووٹوں سے آئی تھی, عوام کے ووٹوں سے آئی تھی, مکمکا کر کے نہیں آئی تھی. جی مکمکا کر کے نہیں, مکمکا چلے میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو ابھی بھی الزام لگا رہے تھے کچھ ہمارے دوست, پھر بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں, آپ کے رہنما ماضی میں اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ اقتدار تو لیا ہی کسی اور سے جاتا ہے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اس ملک میں تو اقتدار میں تو آپ لوگ بھی رہے نا. لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو مذمت کرتی رہی ہے ایسی قوتوں کے خلاف, جس نے آواز بلند کی ہے. جو میاں محمد نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, جو آج بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا. جس وقت ہم ان کو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ چلو. پیپلز پارٹی کا بڑا وتیرہ رہا ہے, جو چیز پسند آ جائے وہ پیپلز پارٹی کا. میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں. اچھا جی, پیپلز پارٹی نہیں تو کوڑے کھائے, جیلیں برداشت کی, ڈکٹیٹرز کو منہ دینے والی کون سی جماعت تھی اس ملک میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ہم تو کوئی مفروضات پہ مبنی بات تو نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کون سی تحریک کے سلسلے میں آج تک جیل گئے؟ ان کے ورکرز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا. یہ تو سلیکٹ کر کے آپ نے اٹھا کے ووٹ کسی اور نے ڈالا, ڈبوں سے آپ نے نکالا کچھ اور, ان کو لا کے بٹھا دیا. اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہم 8 مہینے پہلے بات کر رہے تھے. آج آپ کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی اس ملک میں یہ دیکھیں, جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی, میری بہن نے اچھی بات کی کہ یہ ملک ہوگا تو ہم ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم سیاست اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ ملک ہوگا, اس کی سالمیت ہوگی. جو لوگ ان کو لے کے آئے اب وہ بھی آپ کو ادراک ہو جائے گا کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ملک نہیں چلا سکتے. اس ملک میں واحد حال یہ ہے کہ وہی سیاسی جو جمہوری پارٹیاں ہیں. اگلا آپشن کون ہو سکتا؟ نہیں, اگلا آپشن دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی کہ ان کو چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو یہ سٹیپ ڈاؤن کریں. دیکھیں وزیر خزانہ جو ہے یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار نہیں ہے. جو بھی اس نے فیصلے لیے, ان کی ایک پوری ٹیم تھی جس میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھتے تھے, رزاق داؤد صاحب بیٹھتے تھے, پرائم منسٹر صاحب بیٹھتے تھے. ساری اس کی مشاورت سے ہو رہی تھی ساری چیزیں. دیکھیں نا, ایمنسٹی جو اسکیم لا رہے تھے, یہ کیا یہ پرائم منسٹر کی نالج میں یہ بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا, اتنا بڑا, یہ تو یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں. انہوں نے تو جو باتیں کی, جو وعدے کیے, اس پہ سب پہ یو ٹرن لے لیا. ٹھیک ہے, پہلے یہ کہتے رہے ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے, پھر آپ نے ان کا حال دیکھا. اسی طرح اور انہوں نے جو اس چلیں وقت تھوڑا سا مختصر رہ گیا, میں تحسین عابدی صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا. تحسین عابدی صاحبہ, آپ لوگوں کی جانب سے بھی یہ الزامات لگائے گئے, مینڈیٹ چور, سلیکٹڈ وزیر اعظم, پھر بھی آپ لوگوں نے اتحاد کر لیا, کیسے؟ اس میں تو اپوزیشن کی اور بھی جماعتیں تھیں, شامل ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی؟ میں نے سٹارٹ میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب آپ عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو ہمارے عوام, ہمارے پاس اربن سندھ کا مینڈیٹ ہے, ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کا مینڈیٹ ہے. ہم گاؤں گھوٹوں سے جیت کے نہیں آتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا, کہ شعوری نہ آئے, سوال جواب ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, بڑے باشعور لوگ ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, ہمارے ہم جس سٹی کے, مطلب پاکستان کی اکانومی میں 73% جنریٹ کر کے دیتا ہے کراچی, جو ہے ہم اس سٹی کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, ہم ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو آنسریبل ہیں. کیونکہ بدقسمتی سے پچھلے 10 سال سے جو گورنمنٹ رہی ہے پیپلز پارٹی کی, وہ وفاق میں بھی 5 سال رہے, 10 سال وہ سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ رہی. تو کراچی کا تو انہوں نے جو حال کیا, کیونکہ ان کو یہاں سے مینڈیٹ نہیں ملتا. مطلب آپ یہ چیز باعث ہو کہ نہ اگر سوچا جاتا, کیونکہ کراچی بھی سندھ کا ہی حصہ ہے. سندھ اگر 184 بلین ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو 150 صرف کراچی کرتا ہے. آپ کراچی کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیولپمنٹ میں دیکھ لیں, تمام چیزوں میں دیکھ لیں کہ جی آپ کو 10 سال میں 1,500 ارب روپے بجٹ ملا ڈیولپمنٹ میں, کہاں گیا وہ بجٹ؟ صرف 3 سڑکیں کراچی میں بنی. آپ لاڑکانہ میں بات کرتے ہیں 90 ارب لگا دیے, آپ تھر میں بات کرتے ہیں کہ 700 آر او پلانٹ لگا دیے. اب بھی بچوں کی جو اموات ہیں اسی کنٹامینیٹڈ واٹر کی وجہ سے ہوتی ہے, انسان جانور ایک ہی جگہ سے پانی پی رہا ہے. مطلب ہیلتھ سیکٹر لے لیں تو آپ روزانہ جو ہے 609 بچوں کی اموات ہوتی ہیں سندھ میں, ڈفرینٹ ان کی غذائی قلت کی وجہ سے, ڈفرینٹ کی وجہ سے. ایجوکیشن کا آپ اگر حال لیں, 2 دن پہلے اخبار میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے گورنر راج لگانے کے لیے سندھ میں. ایم کیو ایم کو کچھ صداقت ہے؟ نہیں, ایم کیو ایم اتنی پاور میں کہاں ہے کہ وہ کوئی
ٹاسک جو ہے وفاق میں تو ہے اور اب تو آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. وفاق میں دیکھیں ریفارمز تو ہوں گے, ہونے چاہیے. اگر جیسے ہم نے آئین کی بھی بات کی کہ امینڈمنٹ جب جو ہے 18 ترمیم ہوئی تھی, ہم نے اس میں بھی چینجز کی بات کی, کیونکہ آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں, وہ انسانوں کا ہی بنایا ہوا قانون ہے نا. اگر انسانوں کے لیے چینج کر دیں گے تو کیا برائی ہے اس میں, کیوں اتنا شور کیا جا رہا ہے؟ اچھائی کے لیے چینج کرنا ہے, عوام کے لیے چینج کرنا ہے, اپنے لیے تو چینج نہیں مانگ رہے. اگر لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں, کراچی کے لیے کام ہوتا ہے, کراچی کے لوگوں کے لیے کام ہوتا ہے, تو یہ ملک کے لیے بہت بہتری, کیونکہ کراچی ہی ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے, کراچی ہی ہے جو پاکستان کے ریونیو میں اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کی اکانومی تو ویسے بھی ڈاؤن جانی ہے. صحیح. چلے علی اکبر گجر صاحب, آپ سے ذرا پوچھ لیتے ہیں, معاملات واقعی ایسے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کام نہیں کیا, مسلم لیگ نون نے بھی کام نہیں کیا, تحریک انصاف بھی فیل ہو گئی, اگلا آپشن پس پردہ قوتوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ بھی بتاتے ہیں, اپوزیشن کی جانب سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کام نہیں کیا؟ جی, کہاں کی بات کرتے ہیں سر؟ میں تو آپ کے ناقدین کے بیانات کو کوٹ کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں تو آپ کو بتا دوں, کراچی سے آپ یہاں سے سٹارٹ لے لیں. میں یہ بات میڈیا پہ, آپ کے ٹی وی پہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ کراچی شہر میں 30 سالوں کی آپ پوری کی پوری ہسٹری نکال لیں. اچھا, اگر کراچی شہر میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کراچی میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ دیا ہو تو آپ میڈیا پہ مجھے بتا سکتے ہو, میرے بھائی بھی اور بہن بھی اور دوسرے لوگ بتا سکتے ہیں. کسی بھی, میں بتا دوں آپ کو, ہم نے سب سے پہلے بات کراچی شہر میں گرین لائن بس کا دیا, جو اربوں روپے کا پروجیکٹ یہاں پہ لگا. اس سے بڑا التوا کا سوال نہیں کمپلیٹ ہو رہا ہے, ہم نے تو جو تھا کرنا تھا کام ہم نے کر کے دے دیا. اتنا بڑا پروجیکٹ کراچی میں نہیں, میں پوری چیزیں بتا دوں, کراچی میں آپ کوئی ایک میگا پروجیکٹ کراچی میں دکھا دیں کہ اس سے بڑا کوئی پروجیکٹ ملا ہو. اچھا, ایک بھی. اس کے بعد کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنایا, اس سے بڑا پروجیکٹ اگر کوئی میگا پروجیکٹ کراچی میں سن لیں میری بات, کہ ہائی وے کے روڈز کو جو ہے وہ چوڑا کر کے اس کو موٹر وے بنا دیا گیا. اس کا جواب آپ اس میں دے دیں, موٹر وے اگر اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کراچی سندھ میں کوئی دیا اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے تو وہ ریکارڈ پہ لے آئیے گا. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لیاری ایکسپریس وے 18 سال سے بند پڑا ہوا تھا. اچھا, لیاری ایکسپریس وے کو کمپلیٹ کیا, اربوں روپے مرکز نے لگا کے اس کو چلایا. K4 30 ارب روپے کا ہمارا اور سندھ گورنمنٹ کا. اور سر عوام روڈ پر آ گئی ہے سر, عوام کو روٹی چاہیے, سڑکیں بھی چاہیے سر, میگا پروجیکٹ کا اچار ڈالنا ہے عوام نے. ابھی آپ سن لیں ذرا, حوصلے سے ذرا مہربانی کریں, کہ 30 ارب روپے کا K4 پانی کا منصوبہ تھا کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا. وفاق نے 15 ارب دیے, 15 ارب پاکستان سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی نے دیے تھے. اس میں بڑا آج بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے, جلد کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, لیکن آگے اس کی ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ ہم نے 2-3 بڑے میگا پروجیکٹ دیے. پاور پروجیکٹ کراچی میں لگے, بن قاسم پہ 1300 میگا واٹ کا لگا, 1200 میگا واٹ کے K2 اور K3 کینم 1 کے ساتھ لگے. آج وہ لگے 1200 میگا واٹ کے 2 1320 میگا واٹ کے یہ لگا. اس کے ساتھ پھر اس شہر کے لیے, امن کے لیے جو وفاق نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا, وہ بھی ایک تاریخی کام ہے. 30 سالوں میں یہ شہر میں جو حالت ہوئے, آج پہلی دفعہ 13 کے بعد اس شہر میں امن آپ نے دیکھا ہوگا. جب سے آپ پیدا ہوئے آپ نے امن نہیں دیکھا ہوگا. ہماری ایک جنریشن پوری تھی جنہوں 30 سالوں میں کسی نے کبھی ایک دن بھی امن سے نہیں گزارا. تو یہ میں نے آپ 6 سے 7 آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون تھا نہیں, ہمیں وہ صوبائی گورنمنٹ تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے تعاون تھا. پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگتے ہیں امن کمیٹی کے, تو یہ وہی امن ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ تھی ان کے ساتھ, ان کے لوگ تھے تو ان کو بیک ڈور پہ لے کے گئے. جی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہمارے اوپر یہ الزام دیتے ہیں, ہمارے اوپر یہ الزام دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کام نہیں کیا, تو یہ میں نے آپ کو جو پروجیکٹ میگا پروجیکٹ بتائے سندھ کے لیے, کراچی کے لیے, تھرکول وہاں تک لے کے گئے, روڈ جو گیا وہاں سے اس کو بھی سٹارٹ کیا ہے. باقی پورے پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف کراچی سندھ کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی بتا دیں کہ اس سے بڑھ کے اگر کسی نے پورے پاکستان کی بات کریں گے تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لگے ہوں گے. 500 1000 گز کا گھر بنانے کے لیے بھی 2 سال لگتے ہیں. ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی کے جب آپ ان منصوبوں کی فیتے کاٹ رہے تھے تب اپوزیشن کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ جتنے منصوبے اس میں آپ کا ذاتی مفاد موجود ہے. ہمارا ذاتی مفاد آج ہم فیس کر رہے ہیں. اچھا, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں بیٹھی ہے. آج اس گورنمنٹ نے انتقام کی بنیاد پہ سب کچھ کیا. ایک بات کوئی ثابت کر کے بتا دیں تو پتہ چل جائے گا نا. اقامہ پہ وہاں پہ پاناما لیکس لے کے آئے تھے تو کیا ثابت کیا آخر میں؟ یہی ثابت کیا نا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اس بات پہ آپ نے پرائم منسٹر کو اتار دیا اور ہائی کورٹ نے اس کو کلیئر کر دیا. یہ بالکل یہ ثابت نہیں ہو سکا. باقی چیزیں بھی آپ ثابت کریں گے تو پتہ چل جائے گا نا. وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں آپ نے ڈالا, وہاں پہ اسعد رفیع کو جیل میں رکھا ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کا مریم نواز کا کیا قصور تھا وہاں پہ ان کو جیل. یہ صرف اور صرف انتقامی سیاست ہوتی رہی ہے, احتساب کے نام پہ انتقام ہو رہا تھا. حکومت کی مزید کیا بدتر کارکردگی ابھی پتہ چلے گا نا, ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا نا. جی آپ چلے ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو
ہو گیا میرے پاس علی اکبر گجر صاحب, اس پہ ایک مزید پروگرام ہو سکتا ہے, بہت طویل پروگرام ہوگا وہ. جی بالکل, میں نے جو کہا نا تحقیق کر کے مجھے بتا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی اکبر گجر صاحب مسلم لیگ نون سے موجود تھے, ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے, تحسین عابدی صاحب سے موجود تھیں. معاملات وہیں کے وہیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جتنی بڑی باتیں کی گئیں, جتنا بہترین ٹریلر دکھایا گیا, ان کی فلم اتنی ہی فلاپ ثابت ہوئی, اور آج وزراء کے قلمدان بھی تبدیل کر دیے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب فے کا لفظ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کافی جو ہے مشکلات کا باعث بنتا ہے, چاہے وہ فیصل واوڈہ صاحب ہوں, چاہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں, یا چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں, تو یہ فے کا لفظ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر بالکل اچھا نہیں ہے. معاملات وہی ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی کچھ اس قسم کے وزراء شامل ہیں جو کہ انتہائی نان سیریس ہیں, اور ان کی جانب سے محض اپنی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. بہتر ہو کہ ان کو بھی کابینہ سے ان کا بھی تبادلہ کیا جائے کسی اور محکموں کے اندر, اور جن سیٹوں پر وہ براجمان ہیں وہ انتہائی اہم محکمے ہیں, ان کے لیے کسی ایسے بندے کو لایا جائے جو اس کا تجربہ رکھتا ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.